ढाई पट, सिखों की वो जंगी हिकमत अमली जिसने नादिर शाह को परेशान कर दिया। कैसे सिखों ने लाहौर को अफ़गान तसल्लुत से आज़ाद करवाया। ढाई पट की पॉलिसी क्या थी। सिखों ने नादिर शाह को कितना नुकसान पहुंचाया। नाज़रीन कराम, ये हैं हमारी आज की वीडियो के मौज़ूआत। पंजाबी अदब और ज़ुबान के माहिर काहिन सिंह नाभा ने पंजाबी ज़ुबान के लुग़त मेहमान कोश में लफ्ज़ नादिर शाही के मानी जुल्म और जबर लिखे हैं। नादिर शाही फरमान हुकूमत की तरफ से किए गए जाबराना या मनमाने फ़ैसले के लिए भी इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ नादिर शाही ईरान के बादशाह नादिर शाह से मंसूब है, जिन्होंने सन 1739 में हिंदुस्तान पर हमला किया और दिल्ली में इतनी लूट मार और कत्ल गारत की कि इनका नाम एक मुहावरा बन गया। मुसन्निफ जेम्स फ्रेज़र ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ नादिर शाह में इस लूट मार का तफसीली ज़िक्र करते हुए बताया है कि लूट मार के ज़रिए हासिल की गई अशिया की कीमत उस वक्त करोड़ों में थी। उसके अलावा नादिर शाह 1000 हाथी, 7000 घोड़े, 10,000 ऊँट भी अपने साथ ले गए। नादिर शाह के साथ दिल्ली से कई मिस्त्री और कारीगर भी गए, लेकिन नादिर शाह का हमला जहां एक जानिब दिल्ली में ज़वाल पजीर मुग़लिया सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ, वहीं पंजाब में ज़ेरे अताब सिखों की जंगी हिकमत अमली ने नादिर शाह के वापसी के सफ़र को मुश्किल बना दिया। नाज़रीन कराम, जब नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो मुग़लिया सल्तनत ज़वाल पजीर थी। उस वक्त मुग़ल शहनशाह मोहम्मद शाह दिल्ली में तख्त नशीं थे। एल लॉकहार्ट अपनी किताब में लिखते हैं कि जब नादिर शाह 1736 में तख्त पर बैठे तो मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह 17 साल से दिल्ली के तख्त पर विराजमान थे। लॉकहार्ट लिखते हैं कि औरंगज़ेब के तवील दौरे हुकूमत के आखिरी बरसों में मुग़ल सल्तनत कमज़ोर होना शुरू हो गई थी। मोहम्मद शाह ने 29 साल हुकूमत की और इस दौरान उन्होंने मुग़लिया सल्तनत को कमज़ोर होते तो देखा, लेकिन अपनी सल्तनत को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला करने का क्यों सोचा। नाज़रीन कराम, लॉकहार्ट के मुताबिक नादिर शाह और मुग़ल सल्तनत के दरमियान अफ़गान जंगजुओं की वजह से तनाज़ा था, जिस पर नादिर शाह ने अपना सफ़ीर तक मुग़ल दरबार में भेजा, लेकिन यकीन दहानी के बावजूद मुग़ल शहनशाह मोहम्मद शाह ने इस सिलसिले में कोई अमली कदम नहीं उठाया। मौरख़ीन ने इस नादिर शाह के हमले की एक अहम वजह इसको भी करार दिया है। तहम लॉकहार्ट के मुताबिक इस इम्कान को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि नादिर शाह कई बरसों से जारी फ़ौजी कार्रवाइयों की वजह से फंड्स की कमी का शिकार था और ऐसे में नादिर शाह की नज़र हिंदुस्तान की दौलत पर थी। लॉकहार्ट ने बहुत से इंडियन और यूरोपीय मौरख़ीन का हवाला देते हुए लिखा है कि बहुत से मौरख़ीन का ख़याल है कि नादिर शाह ने दक्कन के वायसराय निज़ाम उल मुल्क और ओद के सूबेदार सादात खान की दावत पर हिंदुस्तान पर हमला किया था। अब वजह कुछ भी हो, सच तो ये है कि नादिर शाह हिंदुस्तान पर नज़रें गाड़े बैठा था और मुग़ल सल्तनत के कमज़ोर पड़ते ही इसने आओ देखा न ताओ हमलावर हो गया और दिल्ली की तबाही का सबब बना। नादिर शाह जनवरी 1739 में हिंदुस्तान पर हमला आवर हुए। लाहौर के गवर्नर ज़िक्रिया ख़ान ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली दरबार की तरफ से मदद ना मिलने की वजह से ज़िक्रिया ख़ान ने नादिर शाह के सामने घुटने टेक दिए। लॉकहार्ट लिखते हैं कि ज़िक्रिया ख़ान ने नादिर शाह को 20 लाख सोना, कई हाथी और दीगर तोहफ़े दिए।
نادر شاہ 12 دن لاہور میں رہے اور اس وقت سے وہ خود کو انڈیا کا بادشاہ سمجھنے لگے۔ اس کے بعد کرنال کے مقام پر نادر شاہ کی فوج اور مغل فوج کی جھڑپ ہوئی، جس میں مغل فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لاک ہارٹ لکھتے ہیں کہ جب نادر شاہ دلی پہنچے تو یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں مغل بادشاہ نے قید کر لیا ہے۔ ایسی افواہوں کی وجہ سے نادر شاہ کی فوج پر حملے ہونا شروع ہو گئے اور بہت سے فوجی مارے گئے۔ جب نادر شاہ کو پتہ چلا تو وہ دلی کے چاندنی چوک میں سنہری گنبد والی مسجد پر چڑھ گئے اور اپنی فوج کو قتل عام کا حکم دیا۔ صبح 9 بجے شروع ہونے والا قتل عام اور لوٹ مار دوپہر 3 بجے اس وقت رکی جب مغل دربار کے نمائندوں نے رحم کی درخواست کرنے کے لیے نادر شاہ سے رجوع کیا۔ نادر شاہ نے دہلی میں جو قتل عام کیا اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ جیمز فازر کے مطابق نادر شاہ کے ہندوستان میں داخل ہونے سے لے کر لاہور واپسی تک ایران کے اس بادشاہ کی افواج نے تقریباً 2 لاکھ افراد کو قتل کیا تھا۔ اولڈ اسٹوری ہیئرز کے ناظرین، مورخ ہری رام گپتا نے ہسٹری آف سکھ پارٹ 1 میں نادر شاہ کے حملے کے وقت پنجاب کے حالات کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نادر شاہ تقریباً 5 ماہ ہندوستان میں رہے۔ اس وقت پنجاب، سرہند اور ہندوستان کی دیگر ریاستوں پر حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، صرف نام کی مغل حکومت تھی۔ پنجاب میں چونکہ زیادہ سکھ آباد تھے، سو انہوں نے نادر شاہ کے خلاف سر پر کفن باندھ لیا۔ نادر شاہ مئی میں واپسی کے لیے دلی سے روانہ ہوئے۔ اس وقت سکھ رہنماؤں نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور زور دیا کہ نادر شاہ کے قافلے پر حملہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ بنیادی طور پر اس وقت سکھوں کی قیادت نواب کپور سنگھ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ جسا سنگھ، اہلووالیہ جیسے سکھ رہنما تھے۔ نادر شاہ واپسی کے لیے مئی کے مہینے میں دہلی سے نکلے اور شدید گرمی سے بچنے کے لیے نادر شاہ سرہند کے شمال میں اخنور کے راستے سیالکوٹ کی جانب گئے۔ ڈاکٹر گنڈا سنگھ اپنی کتاب جسا سنگھ اہلووالیہ میں لکھتے ہیں کہ نادر شاہ کو یہ راستہ مہنگا پڑا۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں سکھ پنجاب میں ذکریہ خان کی کارروائیوں کی وجہ سے جنگلوں اور پہاڑی علاقوں میں چھپ گئے تھے۔ ڈاکٹر گنڈا سنگھ لکھتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں نے سکھوں کے لیے نادر شاہ کی فوج سے سامان اور خزانہ واپس لینا آسان بنا دیا۔ سکھوں نے چھاپے مار کر نادر شاہ کے قافلے پر کئی بار حملے کیے۔ پروفیسر اندو بنگا نے پنجاب اور سکھ تاریخ پر بہت کام کیا اور اس موضوع پر کئی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں اس وقت حکومت نام کی ہی تھی۔ نادر شاہ کا قافلہ کافی لمبا تھا۔ سکھوں نے چھوٹے چھوٹے گروپ بنائے اور قافلے پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ نادر شاہ کا قافلہ بہت بڑا تھا۔ پہلے تو انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اس طرح کے حملے سکھ کر رہے ہیں۔ جب وہ لاہور پہنچے تو انہیں سکھوں کے حملوں کا علم ہوا۔ نادر شاہ اور ذکریہ خان کے درمیان سکھوں کے بارے میں گفتگو سے متعلق ایک واقعہ کافی مشہور ہے۔ ہری رام گپتا اور خوشونت سنگھ نے بھی اپنی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اندو بنگا لکھتی ہیں کہ یہ واقعہ احمد شاہ ابدالی کی تصنیف تواریخ ہند میں درج ہے، جو 19ویں صدی میں لکھی گئی تھی۔ یہ لکھا گیا ہے کہ نادر شاہ نے ذکریہ خان سے پوچھا، یہ کون ہیں جو میرے قافلے کو لوٹ رہے ہیں؟ ذکریہ خان کا جواب تھا، یہ ہندو فقیر ہیں۔ پھر نادر شاہ نے پوچھا کہ ان کے گھر کہاں ہیں؟ اس کے جواب میں ذکریہ خان نے کہا کہ ان کے گھر ان کے گھوڑوں کی پیٹھ ہیں۔ نادر شاہ نے کہا، پھر وہ وقت قریب ہے جب یہ اس ملک کے حکمران بن جائیں گے۔ نادر شاہ کی فوج کے مقابلے میں سکھوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ سکھ براہ راست نادر شاہ کی فوج سے لڑنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ اندو بنگا کے مطابق ایسے میں سکھوں نے 2.5 فٹ جنگی پالیسی استعمال کی۔
یہ گوریلا جنگ جیسی جنگی حکمت عملی تھی جس میں حملہ اس وقت کیا جاتا جب دشمن آرام کر رہا ہوتا۔ سکھ گھڑ سوار ٹولیوں کی شکل میں نادر شاہ کی بٹی ہوئی فوج پر حملہ آور ہوتے اور اس سے پہلے کہ نادر شاہ کے فوجی جوابی کارروائی کرتے، سکھ گھڑ سوار فرار ہو جاتے۔ اندو بنگا کہتی ہیں کہ سکھوں کی اس جنگی حکمت عملی کا ذکر احمد شاہ ابدالی پر لکھی جانے والی تصنیف جنگ نامہ میں قاضی نور محمد نے کیا ہے۔ قاضی نور محمد احمد شاہ ابدالی کے ساتھ ہندوستان آئے تھے اور انہوں نے سکھوں کے جنگی طریقوں کا ذکر کرتے ہوئے سکھوں کی بہادری اور کردار کی تعریف کی۔ قاضی نور محمد نے جنگ نامہ میں لکھا ہے کہ سکھوں سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ کسی بھی وقت حملہ کرتے ہیں اور اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہ وقت تھا جب پنجاب میں سکھ زیر عتاب تھے، لیکن کچھ ہی عرصے میں وہ حکمران بنے۔ پروفیسر نریندر پال کہتے ہیں کہ 1714 سے 1753 کے درمیان سکھوں کا 7 بار قتل عام ہوا اور ریاستی سطح پر کہا جاتا تھا کہ کسی سکھ کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ نادر شاہ کے بعد بھی پنجاب پر افغان حملے ہوتے رہے۔ افغان شہنشاہ احمد شاہ ابدالی نے 1748 میں پہلا حملہ کیا اور اس کے حملے 1765 تک جاری رہے۔ احمد شاہ ابدالی نے فروری 1762 میں سکھوں پر حملہ کیا اور ایک ہی دن میں تقریباً 35,000 سکھ مارے گئے۔ لیکن پھر اسی سال اکتوبر میں سکھوں نے احمد شاہ ابدالی پر ایک جوابی حملہ کیا جس سے وہ دنگ رہ گیا۔ اندو بنگا کہتی ہیں کہ نادر شاہ نے ہندوستان اور پنجاب پر حملہ کیا اور چلا گیا، لیکن بعد میں سکھوں کا براہ راست احمد شاہ ابدالی سے مقابلہ ہوا۔ احمد شاہ ابدالی پنجاب کو اپنی سلطنت میں ضم کرنا چاہتا تھا اور اسی مقصد سے انہوں نے پنجاب میں تقرریاں بھی کی۔ سن 1765 میں سکھوں نے لاہور کو احمد شاہ ابدالی اور ان کے مقرر کردہ نائبین سے چھین لیا۔ اس کے بعد تمام تر کوشش کے باوجود افغان لاہور واپس نہ لے سکے۔ نریندر پال سنگھ کا کہنا ہے کہ 1765 تک سکھوں نے بہت جنگیں لڑیں، جس کے بعد وہ پنجاب میں ایک مضبوط قوت بن کر ابھرے۔ ناظرین کرام، اگر آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو اور موٹیویٹڈ رہی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دیکھتے رہیں آل اسٹوری ہیئرز، جہاں آپ کو ملیں گے بالخصوص اسلامی واقعات اور بالعموم ہسٹوریکل سٹوریز۔ بہت شکریہ۔